200 करोड़। अनाबिया शॉक थी, और जितनी शॉक वो थी इससे कहीं ज़्यादा परेशान फारूक खान थे। मगर बाबा, ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे हम? अभी तो बड़ी मोहलत पड़ी है और 1 हफ्ते बाकी है, तो आप बैंक से लोन ले लें, और फिर मेरे पास जो गोल्ड और ज्वेलरी है वो किस काम आएगी? इससे अपने अजीज़त जान बाबा जान की परेशान सूरत नहीं देखी जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कुछ कर दे। मेरा बच्चा, तुम्हारा बाप इतना बेगैरत नहीं है कि अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटी का जेवर बेच दे। उन्होंने अनाबिया के सर पर दस्ते शफकत से हाथ रखा, मगर इनकी बेबसी अनाबिया से छुपी नहीं रह सकी थी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जो चीज़ मेरे प्यारे पापा के काम ना आए वो मेरे लिए बेकार है। इसने इनका कमज़ोर हाथ अपने हाथों में थाम लिया। फिर इस टॉपिक को फ़िलहाल छोड़ दो और ज़्यादा परेशान मत हो। ये मेरा हेडेक है, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। नहीं पापा, ये आपका हेडेक नहीं है, मुझे बहुत फ़िक्र लग गई है, और मैं आपको अपना सारा ज़ेवर ला दूँगी, और अगर आप नहीं लेंगे तो मैं खुद ज्वेलर्स के पास जाकर सेल कर दूँगी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। उन्होंने इसके सर पर हल्की सी चिप लगाई। जी हाँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, और आपसे मैं आपके बिज़नेस में हाथ भी बटाऊँगी। ओके ठीक है, मगर अभी तो मुझे भूख लगी है। खाना मिलेगा या आज भूखा सोना पड़ेगा? ओह सॉरी बाबा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। अभी लगवाती हूँ। वो फ़ौरन किचन की तरफ भागी। दरअसल इसे 200 करोड़ के टॉपिक से हटाना था, इसका ध्यान बटाना था जिसमें वो कामयाब भी रहे थे। बिज़नेस में इन्हें बहुत नुकसान पहुंचा था। बिज़नेस तकरीबन सारा ही खसारे में चला गया था। इनके बिज़नेस पार्टनर सरमद असफ़हानी के 200 करोड़ रुपए इनके बिज़नेस में लगे थे, जिसका सरमद असफ़हानी अब तकाज़ा कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कैसे इतना भारी कर्जा उतारेंगे। 1 माह हो गया था यही सोचते सोचते कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएं। सरमद असफ़हानी से इन्हें ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आखिर धोखा कहाँ हुआ था? क्यों किया सरमद असफ़हानी ने ऐसा? वो सब कुछ खुद अकेले ही झेल रहे थे। वो नहीं चाहते थे इस सब के बारे में अनाबिया को कुछ पता चले, मगर बदकिस्मती से जिस वक्त सरमद असफ़हानी का फ़ोन आया, पीछे से वो सब कुछ सुन चुकी थी। बड़ी मुश्किल से फारूक खान ने इसका ध्यान बटाया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घपला हुआ कहाँ है, कहाँ इनसे गलती हुई। 200 करोड़ का कर्जा इन पर चढ़ कहाँ से गया? वो इतनी खती रकम चुकाएंगे कैसे? बाबा, आज आपने कहा था कि डिनर बाहर करेंगे। अनाबिया बिल्कुल भूल गई थी कि फारूक खान किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और वैसे भी फारूक खान ने कभी बिज़नेस की बातें इससे डिस्कस भी तो नहीं की थी। वो नहीं चाहते थे कि इनकी मासूम बेटी के छोटे से जहन पर किसी किस्म का बोझ हो। नहीं जानू, मुझे बिल्कुल याद है। अच्छा, ऐसा है कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी चल रहे हैं। ये हुई ना बात। वो नारा लगाती खुशी खुशी तैयार होने अपने बेडरूम में भागी। मखमल के ग्रीन सूट में ऐसे हल्क ब्लैक बड़ी सी चादर से खुद को अच्छी तरह ढांप लिया। कोई 15 मिनट में वो तैयार हुई। फारूक खान के सामने खड़ी थी, जो नहायत गहरी सोचों में मुनहमिक थे। बाबा चलें? मगर फारूक खान ने सुना नहीं। बाबा फिर पुकारा। हाँ, वो बुरी तरह चौंक गए। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। फारूक खान को इस तरह सोचों में बैठा देखकर फिर यूँ चौंक जाना नाबिया ने नोट कर लिया था। वो जाना से मना करने लगी। अरे नहीं जान, सब ठीक। तुम तैयार हो गई हो? चलो चलें। पर्ल में बैठी वो अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर करने लगी, मगर फारूक खान का ध्यान फिर कहीं दूर भटक रहा था। 15-20 मिनट में इनकी पसंद का फूड टेबल पर चुन दिया गया। इस दौरान वो सिर्फ फारूक खान से बातें करती रही, जिसका उन्होंने सिवाय हूँ हाँ के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। मगर अनाबिया ऐसी ही थी, बहुत बातूनी, मुसलसल बोलने वाली। फारूक खान इसकी बातों से कभी नहीं उकताए थे, हमेशा हंस के मुस्कुरा के जवाब देते। आज तक उन्होंने इसे कभी हल्के से डांटा तक नहीं। बहुत मोहब्बत करते थे वो अपनी लखते जिगर से। कभी इसकी आंखों में मामूली सी नमी तक आने नहीं दी थी। ज़रा से छींक भी अगर आ जाए तो डॉक्टर्स की लाइन लग जाती थी। इसके बोलने से पहले इसकी हर फरमाइश पूरी होती थी। बहुत छोटी सी थी, कोई 1 साल की। माँ का इंतकाल हो गया था, मगर फारूक खान ने अपनी शरीकी हयात से बेवफाई नहीं की। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपनी ज़िंदगी अनाबिया की अच्छी परवरिश, देखभाल, इसकी तरबियत के लिए वक्फ कर दी। इसे दुनिया के हर सर्द व गर्म से बचा के रखा। मगर अब हालात ने जो रुख बदला था वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे इन सब का मुकाबला करें। अपनी ज़िंदगी में इन्हें 2 हार्ट अटैक भी हो चुके थे, जिसकी अनाबिया को भनक भी पड़ने नहीं दी थी। उन्होंने अपने पार्टनर्स ने इन्हें बोल दिया था कि इनका मर्ज़ डॉक्टर्स ने इन्हें बोल दिया था कि इनका मर्ज़ बढ़ता जा रहा है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मगर इन्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी जान अनाबिया की फ़िक्र थी। ऐसा कौन था जिसके सपुर्द वो अनाबिया को करेंगे? ज़िंदगी भर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी कौन उठा सकता है? वो सुकून से मर सके, इनकी रूह को करार मिले। इन्हीं लामतनाही सोचों में गुम वक्त का पता ही नहीं चला। बाबा, आपका तो सब कुछ यूँ ही पड़ा है। अनाबिया ने पेट भर के खाया था, साथ साथ बोलने का शुगल भी जारी और सारी था। बेटा, आपने खा लिया?
میری اتنی ہی بھوکتی ہوئی انہوں نے مسکرا کر اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے نوٹ نکال کر ٹیبل پر رکھے اور کھڑے ہو گئے۔ ارے فاروق کیسے ہو؟ میں تو تمہیں اتنی کالز کر رہا تھا، تم ریسیو ہی نہیں کر رہے تھے۔ سرمد اصفہانی کی بولتے ہوئے نظر کالی چادر میں لپٹی انابیہ پر جا ٹھہری تو پھر جیسے نگاہ ہی پلٹنا بھول گئی۔ وہ حسن و جمال کا منہ بولتا ثبوت تھی، سات پردوں سے جھلکتا حسن کسے کہتے ہیں آج سرمد اصفہانی کو پتہ چلا تھا۔ بے شک اس نے کالی چادر سے حجاب لیا ہوا تھا، مگر اس کالی چادر سے جھانکتی بڑی بڑی ہینی آنکھیں جس میں کاجل ڈالے وہ کسی کو قتل کا ارادہ رکھتی ہوں، جیسے چاند کی 14ویں رات کی اس روشنی میں اس کا چمکتا حسن پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہا تھا۔ سرمد اصفہانی ایک رنگین مزاج نفس کا کمزور آدمی، اس کی زیرک نگاہوں سے یہ پھوٹتا حسن بھی کیسے چھپ سکتا تھا؟ کون ہے یہ فاروق؟ وہ اپنی بات بھول کر اس ہوشربا پیکر کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ فاروق خان کی اس کی رنگین طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، جانے کیوں ان کے دل و دماغ میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ میری بیٹی ہے یہ۔ وہ اس طرح آگے بڑھے کہ انابیہ کا پورا وجود ان غلیظ نگاہوں سے چھپ کر رہ گیا۔ سرمد اصفہانی کو تھوڑا ناگوار گزرا اس طرح فاروق خان کا سامنے آنا۔ اچھا مگر تم نے پہلے ذکر نہیں کیا کہ تمہاری کوئی خوبصورت بیٹی بھی ہے؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر بات ہوگی ہماری۔ وہ پھر رکے نہیں، اپنے پیچھے کھڑی انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے چلتے چلے گئے، مگر اپنے پیچھے ان دو نگاہوں کو ضرور محسوس کر سکتے تھے جو انابیہ کے سراپے پر تھیں، اور ان میں کس قدر خباثت و کمینگی تھی وہ یہ بھی جانتے تھے، اور جس بات کا ڈر و خوف دل و دماغ میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا بالآخر وہی ہوا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سائڈ چیئر پر ہاتھ رکھے فائل لیے بیٹھے تھے، مگر دھیان ان کا کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ روم میں بہت خاموشی تھی، قبر سے بھی گہری خاموشی، اور اس گہری خاموشی کو چیرتی ہوئی موبائل کی آواز نے فاروق خان کو بیدار کر دیا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا جہاں اسکرین پر سرمد اصفہانی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو فاروق کیسے ہو؟ یار نہایت چہکتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے فون کر لیا؟ تمہارے 200 کروڑ کے لیے فون کیا ہے تو ابھی تک میں انتظام نہیں کر سکا، جیسے ہی انتظام ہوتا ہے میں تمہیں خود کال کر لوں گا۔ ارے اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہو؟ اور میں تمہیں کیا اتنا ظالم لگتا ہوں؟ اتنا بدلہ بدلہ انداز یقیناً کوئی بات تھی، ورنہ سرمد اصفہانی کا لالچی روپ تو وہ دیکھ ہی چکے تھے۔ مطلب کی بات کرو۔ مطلب کچھ خاص نہیں، اگر تم چاہو تو 200 کروڑ معاف کیے جا سکتے ہیں۔ بہت پراسرار انداز تھا۔ یہ تم پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ وہ چڑ گئے۔ دیکھو فاروق، میں اپنے 200 کروڑ معاف کر سکتا ہوں اگر تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ سرمد بے غیرت نیچ انسان، تمہیں یہ بات سوچتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی؟ وہ غصے میں بری طرح دھاڑے۔ شرم کیسی یار؟ ہاں اگر تم میری 2 بیویوں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو بے فکر رہو۔ انابیہ ان دونوں کے ساتھ نہیں رہے گی، اس کو تو میں الگ محل بنا کے دوں گا جس میں وہ رانی بن کر راج کرے گی۔ بالکل شہزادیوں جیسی آن بان ہوگی اس کی۔ بکواس بند کرو اپنی سرمد اصفہانی، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ غم و غصے کی شدت سے تقریباً پاگل ہی ہونے لگے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کہ سرمد اصفہانی سامنے ہو، اس کے سینے میں اتنی گولیاں ماریں کہ وجود چھلنی چھلنی ہو جائے، ریشہ ریشہ بکھر جائے۔ اتنی ہمت ہے تم میں؟ خیر یہ تو بات کی بات ہے، میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ تمہیں میں نے بہت مہلت دے دی ہے، مگر اب نہیں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے آدمی آ رہے ہیں انابیہ کو لینے۔ جب 200 کروڑ دے دو تو اپنی بیٹی کو لے جانا۔ سرمد اصفہانی کا انداز بالکل چینج ہو چکا تھا۔ فاروق خان کے دل میں بہت زور کا درد اٹھا تھا، وہ بہت زور سے چیخے تھے۔ سرکار، کوئی سید ابتہاج عالم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس دوران ملازم اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر کے منظر نے ان کے ہوش و حواس گم کر دیے۔ وہ الٹے قدموں واپس بھاگا تھا۔ اسے ہوش آ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ خوفزدہ ہرنی آنکھیں باں ہونے لگی تھیں، اس کا وجود کسی نرم و گرم شے پر جیسے بے جان تھا۔ ذہن کی اسکرین اس وقت بالکل سیاہ تھی، آنکھوں سے ہر منظر مٹ چکا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا کیا ہوا تھا۔ دھندلا دھندلا سا صرف یہ یاد آ رہا تھا کہ وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی ناول پڑھ رہی تھی کہ 2 افراد اس کے بیڈ روم میں بغیر ناک کیے انٹر ہوئے، دونوں ہی بہت جلدی میں تھے۔ ایک نے جلدی سے اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہی کوئی شے اس کی ناک پر رکھ دی تھی، جس سے روم کی ہر شے سے گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ اپنا اثر کھوتی چلی گئی۔ آنکھوں میں مکمل اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہاں تھی، کچھ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات اسے یاد آ رہی تھی کہ اس کی نیم بے ہوشی میں اس کا نکاح ضرور پڑھوایا گیا تھا، بس یہاں تک اسے یاد تھا۔ پھر اس سے آگے ایک سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اپنے گھومتے سر کو تھامے وہ آہستگی سے اٹھی۔ اس بے ہوش
کر دینے والی دوا کا نشان اب نشہ بھی اس کی نس نس میں گردش کر رہا تھا۔ بلیک براؤن سے ٹیک لگایا، تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں موند گئی۔ پھر اس نے بمشکل پلکوں کو اوپر اٹھایا اور انہرنی آنکھوں میں اس قدر حیرت تھی کہ وہ کمرہ تھا یا کوئی محل۔ کیا تعریف کرتی وہ اس کی، اس قدر حسین، اتنا بڑا روم، اور روم میں موجود ہر شے اپنی مثال آپ تھی، ایک ایک چیز عمدہ و اعلیٰ تھی۔ اس کا اندازہ وہ اس کی لگا سکتی تھی کہ جیسا حسین و مہنگا بنگلہ ان لوگوں کا تھا، اس کمرے کے مقابلے میں شاید وہ کچھ نہ ہو، مگر کسی کے ذوق کی وہ قائل ضرور ہو گئی تھی۔ یہ بیڈ روم جس کا بھی تھا، یقیناً اس کی پسند بہت زبردست تھی۔ اسے یہاں کون لایا؟ اور سب سے بڑھ کر اس کے بابا اپنے سر کو تھامے وہ بمشکل اٹھی تھی۔ اف، مجھے کیوں یاد نہیں آ رہا؟ اف اللہ، پھر سے بری طرح چکر آیا تھا اور زیادہ دیر تک وہ بیٹھ نہیں سکی، تو وہ اپنا سر تکیے پر گرا دیا۔ آنکھوں سے گرم سیال بہتے بہتے تکیے پر جذب ہونے لگے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا جسم دکھ رہا ہو، ایک ایک جوڑ دکھ رہا ہے، شاید اسے بخار ہو رہا تھا۔ جلن کے مارے آنکھیں تک نہیں کھولی جا رہی تھیں۔ سفید لٹے کا شلوار کرتا، اس پر بھاری براؤن شال ڈالے، کرینے سے بال بنائے، مضبوط جسم کا مالک، لمبے چوڑے سے سید ابتہاج عالم کی شخصیت دیکھنے والوں کو آپ ہی مؤدب کر دیتی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کا مالک سید ابتہاج عالم، جس کے چہرے پر زمانے بھر کی سنجیدگی تھی، ان آبی گداز لبوں کے جوڑے کے اوپر گھنی سے ہم اونچے بہت ڈیشنگ لگتی تھی۔ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر کوئی نیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ بلیک کافی بھی پی رہا تھا۔ ابتہاج پتر، تجھے کتنی بار منع کیا ہے یہ کالا پانی مت پیا کر، موا خون جلاتی ہے۔ بی جان اپنے بیڈ روم سے نکل کر آئیں تو رات کے 9 بجے سید ابتہاج عالم کو یوں کافی پیتا دیکھا تو کہے بنا نہ رہ سکی۔ ارے بی جان آپ، اس نے کافی کا کپ میز پر رکھا، جلدی سے کھڑا ہوا اور انہیں تھامے صوفے تک لایا اور آہستگی سے بٹھا دیا۔ وہ اپنی بی جان سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی جان سے بھی زیادہ، ان کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، مگر یہ بلیک کافی والی عادت چھوڑ کے بھی نہیں چھوڑ پایا تھا۔ ہمیشہ رات کو ان کے سو جانے کے بعد ہی پیتا تھا، مگر آج بی جان کی اچانک آمد نے ان کی چوری پکڑ لی تھی۔ میرے چاند، اتنا دماغ کھپاتے ہو، گاؤں کے ہزاروں تمالیت کی زمینیں دیکھنا، پھر یہاں کراچی میں آفس دیکھنا، آئے دن پاکستان سے باہر جاتے ہو کام کے سلسلے میں، پھر جب تم یہ کالا پانی پیتے ہو تو اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی خون جلا کر رکھ دیتے ہو۔ لفظ کالا پانی پر سید ابتہاج عالم ہولے سے ہنس دیا تھا۔ ارے بی جان، یہ خون نہیں جلاتی بلکہ ہمیں توانائی بخشتی ہے۔ مجھ سے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم رکو، میں تمہارے لیے ملائی والا گرم دودھ دے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو سید ابتہاج عالم نے اسے روک دیا۔ بی جان آپ پریشان مت ہو، اچھا نہیں پیتا یہ والا کالا پانی۔ وہ مسکرا کر ان کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ کوئی کہہ سکتا تھا اتنا سنجیدہ سوبر کم کو سید ابتہاج عالم یوں لاڑ اٹھوا سکتا تھا؟ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، جو کوئی دیکھتا وہ یہی اخذ کرتا کہ سید ابتہاج عالم کو سخت غیر مغرور قسم کا بندہ ہے۔ ہاں اتنا ہی تو میرا فرما بردار ہے۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ اچھا پوچھیے، بلکہ حکم کیجیے کیا کرنا ہے۔ مانو گے میری بات؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کبھی آپ کی بات ٹالی ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، شادی کر لو۔ بی جان پھر وہی ضد؟ پورے 35 سال کے ہو گئے ہو، وہ تیری عمر کے لڑکے تو چار بچوں کے بابا بن گئے ہیں۔ بی جان نے آج لگتا تھا کہ ٹھان ہی لی تھی سید ابتہاج عالم سے ہاں کرا کے رہیں گی۔ بچوں والی بات پر وہ بری طرح جھیم گیا۔ بی جان آپ بھی نہ۔ کیا بی جان؟ بس مجھے نہیں معلوم، میں اب تیرے لیے لڑکی دیکھنے لگی ہوں، کچھ بھی ہو اب تیری ایک نہیں سنوں گی۔ ارے میری پیاری بی جان، صبر، تھوڑا اور صبر کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور مہینے مہلت دیں، پھر آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، چاہے اس دوران میری آنکھیں ہی کیوں نہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اللہ نہ کرے بی جان، سید ابتہاج عالم نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھام لیے۔ آج کے بعد ایسا مت بولیے گا، آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے۔ مجھے نہیں چاہیے تیری عمر، تیرے بچے چاہیے، وہ بھی 10-12۔ خدا کا خوف کریں، اتنے سارے؟ اس کی تو آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ ہاں تو اتنا بڑا محل جس کے تو مجھے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ چلا کہ کتنے کمرے ہیں اس میں، وہ سب خالی پڑے ہیں۔ مجھے اس محل کی خاموشی میں تیرے بچوں کی ہنسی، کلکاریاں، ان کی شرارتیں دیکھنی ہیں، بس یہی میری آخری خواہش ہے۔ اف، پھر الٹی بات۔ اوکے، آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی، مگر تھوڑا سا اور وقت۔ اس نے لاڈ سے کہتے ہوئے ان کے کمزور شانے پر اپنا سر دھر دیا۔ ٹھیک ہے، 1 مہینہ اس کے بعد میری چلے گی۔ 1 مہینہ بھی جان؟ 1 مہینہ تو بہت کم ہے۔ بس اس سے آگے ایک لفظ نہیں، ورنہ پھر میں گاؤں جا رہی ہوں، حویلی میں واپس، انہوں نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے اسے دھمکی دی جو کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ پھر آگے سے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ آخر کہاں جا سکتا ہے فاروق اور اس کی بیٹی؟
سرمد اصفہانی جلے پیر کی بلی کی طرح ٹہل رہا تھا۔ سر جب ہم وہاں پہنچے تو پورا بنگلہ خالی تھا، انسان تو کیا ایک چڑیا کا بچہ بھی وہاں نہیں تھا۔ مسلح گارڈ سر جھکائے بول رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ پہلے میری بات ہوئی تھی۔ کراچی شہر کا کوئی ایسا کونا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ پھر آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ سرمد اصفہانی بہت غصے میں تھا۔ بازی پلٹ گئی تھی، بلبل اس کے ہاتھوں سے اڑ گئی تھی۔ اسے فاروق خان کے غائب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ انابیہ اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سر میں نے سنا ہے سید ابتہاج عالم آ گئے ہیں اس شہر میں۔ سید ابتہاج عالم، وہ حیران نظروں سے گارڈ کو دیکھنے لگا۔ وہ کیوں یہاں آیا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اگر آیا ہے تو پھر فاروق خان اتنی جلدی اسے کچھ نہیں بتا سکتا۔ یقیناً وہ انابیہ کو لے کر کہیں چھپ گیا ہے ڈر سے۔ پھر بھی سر، اگر آپ کہیں تو ہم سید ابتہاج عالم کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا آسان نہیں، تم جانتے نہیں ہو کیا سید ابتہاج عالم کی پاور کو۔ اگر اسے ہم پر ذرا بھی شک ہو گیا تو کیا حشر کرے گا ہمارا، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر فاروق خان کا ان سے رابطہ ہو گیا تو یہ ناممکن ہے، لیکن مجھے ہر حال میں یہ دونوں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سید ابتہاج عالم سے وہ ملیں، دونوں کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ۔ انابیہ اب میرے لیے چیلنج بن گئی ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنی رکھیل بنا کر رکھوں گا، مگر نہیں۔ اب میں فاروق خان کو سبق سکھاؤں گا، انابیہ سے نکاح کر کر اسی کی نظروں کے سامنے کروں گا۔ انابیہ کو میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ وہ فاروق خان کو نفرت سے سوچتا ہوا گارڈ کو گھورنے لگا۔ جاؤ، اب ٹائم ضائع مت کرو، جتنی جلدی ممکن ہو ان دونوں کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ حکم صادر ہوا۔ گارڈ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ سید ابتہاج عالم اپنی خوابگاہ میں فل سائز بیڈ پر نیم دراز مستنصر حسین طاہر کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا۔ دروازے پر دھیرے دھیرے دستک دی جا رہی تھی۔ اس نے بک اپنے چہرے سے ہٹائی۔ آ جاؤ۔ اندر آنے کی اجازت ملی تو اس کا وفادار ملازم اندر داخل ہوا تھا۔ سر کو جھکائے معطب سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سائی نوری آئی ہے، وہ بتا رہی ہے جب سے انہیں ہوش آیا ہے وہ روئی ہی جا رہی ہیں، کچھ بھی کھا نہیں رہی، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور انہیں بہت تیز بخار بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو تم، اور وہاں دراز میں میرا فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہے، وہ بھی لے کر چلو، میں آتا ہوں۔ حکم سائیں۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز کی طرف بڑھا، بڑی سی دراز کھولے، فل سائز فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ سید ابتہاج عالم نے بک سائڈ میں رکھی، گرے باری شال مضبوط چوڑے کندھوں پر ڈالے وہ روم سے باہر نکلا۔ پہلے بی جان کا کمرہ چیک کیا۔ وہ مکمل اوڑھے بے خبر نیند کی وادیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ان پر پیار بھری ایک نظر ڈالتا وہ اپنے بڑے سے حسین ترین محل کے دوسرے حصے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر روم میں انٹر ہوا، نوری جو بار بار منتیں کر رہی تھی مگر وہ اس کی ایک نہیں سن رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی۔ نوری نے سید ابتہاج عالم کو دیکھا تو ایک طرف ہو گئی۔ جاؤ تم۔ نوری جس نے ہاتھ میں کانچ کا گلاس پکڑ رکھا تھا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی فوراً اس کمرے سے نکلی تھی۔ دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ سید ابتہاج عالم نے بغور اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ 20 سال کی وہ لڑکی حسن کا جیتا جاگتا شاہکار تھی۔ میدے جیسی رنگت، اس پر اس کی خوبصورت سے نقوش، ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں جن میں ایک سمندر موجزن تھا، نازک سا دلکش قیامت خیز سراپا، کسی شاعر کی غزل جیسی وہ نازک سی دلربا سی لڑکی۔ بخار کی شدت سے اس کا نازک جسم ہولے ہولے کپ کپا رہا تھا، اور شاید نہیں یقیناً اس کی کھڑی ستوہ ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ اگر وہ سانس روک لیتی تو کسی ماہر آرٹسٹ کا بنایا گیا وہ مجسمہ لگتی، جسے اس آرٹسٹ نے دن رات ایک کر کے بڑی محنت سے بنایا ہو۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے بہت فرصت میں ہوگا اللہ جب اس کا مجسمہ تیار کیا ہوگا تو پھر سرمد اصفہانی جیسا رنگین مزاج شخص دل پھینک کیوں نہ اسے پانے کی جستجو کرتا، اور ان سب بکھیڑوں سے وہ بیچاری معصوم سی لڑکی بالکل انجان تھی۔ اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، کیوں وہ کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ سرمد اصفہانی کا سوچ کر ہی اس کی رگوں میں خون دوڑنے لگا تھا اور آنکھیں سرخ انگاراں سی ہو گئی تھیں۔ سرمد اصفہانی، میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا، اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم خود سب اگل نہ دو تو میرا نام سید ابتہاج عالم نہیں۔ فی الحال اس مسئلے پر بعد میں غور کروں گا، پہلے ذرا ان محترمہ سے تو نمٹ لیا جائے۔ مضبوط قدم دبیس کار پر دھرتا بیڈ کے پاس جا کھڑا ہوا۔
انابیہ نے کچھ محسوس کر کے ذرا سی خوفزدہ آنکھیں اوپر اٹھائیں تو وہاں کسی اجنبی کو کھڑے دیکھا جو اسی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے اس روم میں صرف اب تک ایک عورت کو ہی دیکھا تھا، کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ کون تھا؟ جی تو محترمہ، آپ نے کل کیا پوری گائے کھا لی تھی جو کل سے کھانے کے لیے پریشان کر رہی ہیں؟ گمبھیر لب و لہجے میں کہتا وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انابیہ آج تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی تھی بغیر حجاب کے، تو پھر اتنی بے پردگی؟ وہ فوراً سے پیشتر وہاں اس بیڈ سے دوسری سائڈ سے اترنے لگی کہ اس کی مخروطی نازک کلائی سید ابتہاج عالم کی مضبوط ہتھیلی میں قید ہو کر رہ گئی۔ انابیہ نے نہایت بے بسی سے اسے دیکھا تھا اور اپنی مخروطی گوری کلائی اس مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی مزاحمت کی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ لب و لہجے میں معمولی سی سختی درائی تھی۔ کون ہیں آپ؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ پاپا کہاں ہیں میرے؟ بس رونی ربانی سے ہی انہرنی آنکھوں سے پانی بہے جا رہا تھا۔ ان سب کو چھوڑو، پہلے تو مجھے اپنا چیک اپ کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ سید ابتہاج عالم کے ایک ہاتھ میں اس کی کلائی تھی جسے چھڑوانے کی وہ جی جان سے کوشش کر رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا، اس میں سے تھرمامیٹر اسٹیٹوسکوپ نکالا، مگر وہ چیک کرنے کہاں دے رہی تھی، بری طرح روتے ہوئے اپنی کلائی کھینچ رہی تھی۔ چپ! سید ابتہاج عالم نے بری طرح سے اسے ڈانٹا تھا۔ بالکل چپ! اب ایک آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انابیہ تو بری طرح ڈر کر رہ گئی، دل کی دھڑکن سوا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے، شگنفی لب آپس میں یوں جڑ گئے جیسے اب کھلیں گے نہیں۔ سید ابتہاج عالم نے پوری طرح اس کا چیک اپ کر لیا تو 102 بخار تھا۔ سید ابتہاج عالم نے جب اس کے چہرے کی جانب نگاہ اٹھائی تو اس کی رنگت لٹھے کی طرح سفید ہو گئی تھی، آنکھیں خوف و ہراس سے پھٹی ہوئی تھیں، سانس جیسے اگر نہ لی تو کہیں مر ہی نہ جائے۔ صحیح معنوں میں گڑبڑانے کی باری اب اس کی تھی۔ ابتہاج، میں نے آج تک اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو ہلکا سا ڈانٹا نہیں ہے، بہت نازوں سے پالا ہے میں نے انابیہ کو۔ سید ابتہاج عالم کے کانوں میں فاروق خان کا یہ جملہ پورے زور و شور سے گونجا تھا۔ اوہ گاڈ! وہ سب کچھ چھوڑ کے آگے بڑھا تھا۔ انابیہ اس کا سفید پڑتا رخسار تھپ تھپایا، مگر دیر ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ سید ابتہاج نے جھک کر اس نازک پیکر کو آہستگی سے بیڈ پر اٹھایا اور ایک بار پھر اسٹیٹوسکوپ سے اس کی دھڑکنوں کو چیک کرنے لگا جو بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ انابیہ! اس نے انابیہ کے چہرے پر جھک کر نہایت نرمی سے اس کو پکارا۔ سید ابتہاج عالم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بغور اس کا چہرہ دیکھا جس کی رنگت اب معمول پر آنے لگی تھی۔ تو سید ابتہاج عالم، اب تم پر بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ کسی پریوش کے ناز نخرے اٹھاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے خود سے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا اور کھڑا ہو گیا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔